अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम विजन बराज आतिफ जुल्फ़कार के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मुल्की सियासत में एक भौंचाल आ गया है क्योंकि मफाहमत के बादशाह कहलवाने वाले आसिफ अली ज़रदारी ने मफाहमत एक तरफ रख दी है और नवाज शरीफ को चैलेंज कर दिया है कि मैं तुम्हें चौथी बार वज़ीर आज़म नहीं बनने दूंगा, बन सकते हो तो बन के दिखाओ। और इसके साथ ही कुछ ऐसे असरात नज़र आने लग पड़े हैं कि आइंदा इलेक्शन में नवाज शरीफ एक तरफ होंगे और बाकी सारी सियासी जमातें दूसरी तरफ होंगी। ये क्या सूरत हाल है, क्या खिचड़ी पक रही है, आज के प्रोग्राम में आपके साथ शेयर करेंगे। मगर इससे पहले कि अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि जो ही हमारा कोई नया प्रोग्राम अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन फौरी तौर पर आपको मौसूल हो सके। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं जी नवाज शरीफ साहब से, क्योंकि नवाज शरीफ की ज़ात ही इस वक्त पाकिस्तान की सियासत का महवर व मरकज़ है। क्या हामी क्या मुखालिफ सभी की नज़रें नवाज शरीफ की तरफ हैं कि नवाज शरीफ साहब क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। तो चले एक छोटी सी खबर स्टार्ट में आपको देते जाएंगे। नवाज शरीफ साहब ने अपना तिब्बी मुआयना करवाया है और तिब्बी मुआयना उन्होंने करवाया है शरीफ मेडिकल सिटी में। अपने रिहाइशगाह जाती उम्रा लाहौर से वो शरीफ मेडिकल सिटी पहुँचे हैं, जहाँ पर उनका मुकम्मल तिब्बी मुआयना किया गया है, कुछ टेस्ट वेस्ट भी किए गए हैं, जिसके बाद वो वापस जाती उम्रा चले गए और जा कर के उन्होंने अपनी जो सियासी मुलाकातें वो जारी रखी हैं। इस सारी कहानी के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हमारे इल्म में आई हैं जो आपके साथ शेयर करें, जो बड़ी एक्सक्लूसिव हैं, जो आपको मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी नहीं मिलेंगी और शायद सोशल मीडिया पर भी नहीं मिलेंगी। नवाज शरीफ साहब ने जो मरी में दिन गुजारे, मरी में जितने दिन उन्होंने गुजारे, उन्होंने कोई सियासी मुलाकात नहीं की। वो सिर्फ अपनी फैमिली के लोगों से मिलते रहे या अपने वकला की जो टीम है वो उनके साथ उन्होंने मुलाकातें की। उसके अलावा अगर किसी ने मिलने की ख्वाहिश का भी इज़हार किया तो उसको यही कहा गया कि जी अभी वो किसी से नहीं मिल सकते, और कोई सियासी मुलाकात बहरहाल उन्होंने मरी में नहीं की। मरी के बाद जब वो इस्लामाबाद आए हैं तो फिर यहाँ से एक कहानी का एक बड़ा अजीब सा टर्न शुरू होता है। हालांकि उसके बाद लाहौर जाके उन्होंने 2 इजलास किए, वो आप ख़बरें देख चुके हैं, हमने भी दी कि ये वहाँ पर वो अब इंतखाबी मुहिम भी अपनी शुरू करेंगे, जलसे भी शुरू करेंगे, टिकट भी उन्होंने मांग लिए हैं, ख़ुद वो इंटरव्यू भी करेंगे उम्मीदवारों को। लेकिन उससे पहले लाहौर जाने से पहले जब वो मरी से इस्लामाबाद आए थे तो यहाँ पे एक बड़ा अहम वाक़या हुआ था कि वो इस्लामाबाद पहुँचे। मरी से जब वापस आए तो इस्लामाबाद पहुँचे और इस्लामाबाद वो रुके। जो डॉक्टर तारिक फजल चौधरी हैं, इस्लामाबाद से MNA रह चुके हैं, मुस्लिम लीग नून के वज़ीर भी रह चुके हैं, उनके घर वहाँ पर जो नवाज शरीफ साहब हैं वो इस चीज़ की ख्वाहिशमंद थे कि वो मौलाना फजल रहमान से इस्लामाबाद में मुलाकात करें, यानी कि पाकिस्तान पहुँचने के बाद दीगर जो सियासी जमातों से रब्ते हैं उसकी इब्तिदा वो मौलाना फजल रहमान साहब से करना चाहते थे। लेकिन मुस्लिम लीग नून के अंदर से जो उनके साथ उनके सीनियर रहनुमा थे, उनके और जो मुशीरान ग्रामी हैं, उन्होंने नवाज शरीफ साहब को मना कर दिया कि जी अभी आप मौलाना फजल रहमान से ना मिलें। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जो चीज़ें होती हैं, जो डेवलपमेंट हो रही होती है, उसका कुछ ना कुछ अंदाज़ा पहले हो जाता है। लाज़िम बात है, ये लोग जो इतने पुराने हैं मैदान सियासत में, इनके अपने ज़राए होंगे, अपने सोर्सेज़ होंगे। लेकिन बहरहाल उन्होंने नहीं मिलने दिया नवाज शरीफ साहब को मौलाना फजल रहमान से, और फिर ये भी कहा गया कि जी उस वक्त मौलाना फजल रहमान जो हैं वो कोयटा में थे, तो इस वजह से मुलाकात नहीं हो सकी। मुमकिन है नवाज शरीफ साहब उनका एक दिन इंतज़ार कर लेते अगर वो मिलना चाहते तो, लेकिन नवाज शरीफ साहब ने मुलाकात नहीं की और फिर वो वापस रवाना हो गए लाहौर। जब वो लाहौर गए हैं तो फिर ये तवक्को की जा रही थी कि अब वो मुलाकातों का सिलसिला शुरू करेंगे, और जो सबसे बड़ी जो मुलाकातें समझी जाती हैं पाकिस्तान के अंदर सियासत के मैदान में नवाज शरीफ साहब के लिए, वो या मौलाना फजल रहमान से मुलाकात उनकी एक्सपेक्टेड थी, और दूसरी जो एक्सपेक्टेड थी मुलाकात वो आसिफ अली ज़रदारी साहब से थी। अच्छा, अब आसिफ अली ज़रदारी और मौलाना साहब दोनों से मुलाकातों के हवाले से जो मुस्लिम लीग नून के अंदर मुशावरत हुई है, उनको मना कर दिया गया कि जी अभी आपने इनसे नहीं मिलना है। जिस पर जो सीनियर रहनुमा थे उन्होंने जब ये बात की तो ज़राए का ये कहना है कि नवाज शरीफ साहब ने उनसे ये बात उनकी ये बात मान ली है। अच्छा, अब ये सारा मामला है कि भाई मुफाहमत जो है ये चल रही थी, तो ये बीच में हुआ क्या है, नवाज शरीफ साहब को मना क्यों कर दिया गया है। अच्छा, मना इसलिए कर दिया गया है कि कुछ खबरें मुस्लिम लीग नून के अपने ज़राए से मिली थी कि कुछ ऐसी मूव बन रही है कि नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ जो है वो एक कोई सियासी इत्तेहाद बनाने की बात चल रही है, और उसमें जो आसिफ अली ज़रदारी साहब का बड़ा अहम किरदार है। अच्छा, बाद में आसिफ अली ज़रदारी साहब खुल के सामने आ गए, लेकिन जिस वक्त तक कि मैं आपको बात बता रहा हूँ उस वक्त तक अभी ये चीज़ें खुल कर सामने नहीं आई थी, और सीना गज़ेटी चल रहा था। फिर इसके साथ ही ये खबर मिली कि मौलाना फजल रहमान जो हैं वो कराची चले गए हैं और आसिफ अली ज़रदारी साहब भी कराची में मौजूद हैं।
تو یہ دونوں رہنما کراچی میں موجود ہیں، تو ممکن ہے کہ جس وقت آپ یہ ولاگ دیکھ رہے ہوں تو اس وقت ان کی ملاقات ہو چکی ہو، اگر نہیں ہو چکی تو آپ یہ سمجھ لیجیے کہ آج شام تک ان کی ملاقات بھی آپس میں متوقع ہے۔ اب یہ سارا معاملہ چل کیا رہا ہے؟ نواز شریف صاحب جب پاکستان آئے ہیں تو ایک ویو چلی ہے، بڑا زبردست ان کا استقبال ہوا ہے۔ اچھا، یہاں پہ اب نواز شریف صاحب کو جس طرح کوئی دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑا، اگرچہ کہ ان پہ تنقید کرنے والے لوگ کہتے ہیں کہ جن کو بڑا فیسیلیٹیٹ کیا گیا، اس میں کسی حد تک یہ بات ٹھیک بھی ہے، لیکن یہ مکمل طور پہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ وہ اپنے پورے جو قانونی پروسیس ہے اس سے گزر کر ہی سارے معاملے کے اندر گئے ہیں، اور اب وہ لاہور میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب سیاسی سرگرمیاں شروع ہونی ہیں، انہوں نے اپنی پارٹی کی سیاسی سرگرمیاں شروع کر دی ہیں، لیکن یہ جو پی ڈی ایم کے رہنماؤں اور پیپلز پارٹی کے رہنماؤں سے ملاقاتیں تھیں، یہ نواز شریف صاحب نے فی الحال روک دی ہیں، اور اس میں کچھ ایسی خبریں آ رہی ہیں کہ جو نواز شریف صاحب ہیں ان کے خلاف کوئی ایک گرینڈ جو ہے الائنس بنانے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ پہلے پاکستان پیپلز پارٹی نے جو ہے وہ حملے شروع کیے مسلم لیگ نون کی قیادت کے اوپر، اور کہا گیا جی یہ لاڈلا پلس ہیں، اور پہلے وہ عمران خان کو لاڈلا کہتے تھے، اب ان کو کہا کہ جی لاڈلا پلس ہیں۔ پھر کچھ اور لوگوں نے بھی بات کرنی شروع کی، لیکن کچھ زیادہ کھل کر نہیں کی جاتی سوائے پاکستان پیپلز پارٹی کے۔ اچھا، پاکستان پیپلز پارٹی سے جب کھل کے بات کی جا رہی تھی، ان کی طرف سے یہ کی جاتی، تو میں نے آپ کو ایک خبر دی تھی پرسوں غالباً یا اس سے ایک دن پہلے، اب جا کے دیکھ لیجیے گا ہمارے پیج پہ، کہ میں نے بتایا تھا کہ جو آئندہ وزیر اعظم ہیں وہ نواز شریف کا فیصلہ ہی ہوا ہے، لیکن آئندہ صدر مملکت کا بھی فیصلہ ہو گیا، اور وہ آئندہ صدر مملکت جو ہیں وہ آصف علی زرداری ہوں گے۔ یہ میری خبر دینے کے بعد آپ نوٹ کیجیے گا کہ اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے نا، اس کی ٹون، ان کا جو وہ ہے لہجہ بڑا دھیما ہو گیا تھا۔ وہ اعتراض تو کر رہے تھے، لیکن وہ پہلے کی طرح وہ بڑھ چڑھ کر حملے نہیں کر رہے تھے، جس سے یہ اندازہ ہوتا تھا کہ کوئی ان کے ساتھ معاملات جو ہیں ان کو کوئی ایسی یقین دہانی مل گئی ہے کہ بات سیدھی ہو جائے گی۔ ابھی آپ دیکھ لیجئے کہ سہیل وڑائی صاحب نے کالم لکھا ہے، اور جو دیگر بڑے کالم نگار ہیں وہ جو کالمز لکھ رہے ہیں، ان کے اندر آپ جا کے دیکھیں تو گزشتہ روز کے اور آج کے کالمز کو دیکھیں گے تو آپ کو یہ احساس ہوگا کہ جتنی ان بڑے کالم نویسوں نے، یہ پاکستان کے بڑے معروف صحافی ہیں، انہوں نے جو بھی گفتگو کی ہے وہ ہم آپ کو اسی چینل نیوز ٹو یو پر کوئی بات ہم نے آپ کو ایک ہفتہ بتائی ہے پہلے بتائی ہے، کوئی ہم نے آپ کو 2 ہفتے، اور کوئی ہم نے آپ کو 3 ہفتے پہلے بتائی ہے۔ کرکٹ سے لے کے سیاست تک ہر خبر الحمدللہ ہم نے آپ کی خدمت میں ایڈوانس پیش کی ہے۔ اچھا، اس وقت سچویشن یہ ہے کہ مسلم لیگ نون نے اور نواز شریف صاحب نے ایک ہدایت جاری کی ہے اپنی پارٹی کو، اور انہوں نے کہا کہ جتنی مرضی بات آپ کے خلاف کی جائے، آپ کی قیادت کے خلاف کی جائے، پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے بالخصوص اور دیگر سیاسی جماعتوں کی طرف سے بالعموم، ان کا جواب آپ نے بالکل نہیں دینا ہے۔ اب یہ حکمت عملی کیوں ہے؟ کیونکہ ان کا یہ موقف ہے مسلم لیگ نون کا کہ جی یہ جو انتخابات ہیں، اس کو انتخابی جنگ ہی بنانا ہے، اس کو ذاتی دشمنی نہیں بنانا ہے، اور نہ ہی اس کو ہم نے کفر اور اسلام کی جنگ بنانا ہے۔ یہ بڑی اچھی بات ہے، ایسا ہی ہونا چاہیے، سیاسی طور پہ ایک دوسرے کے خلاف سارا کچھ ہونا ہے۔ لیکن اس سارے معاملے کے دوران ایک اچانک معاملہ پیش آ گیا، اور اچانک معاملہ یہ پیش آ گیا کہ آصف علی زرداری صاحب نے نواب شاہ میں جو ہے وہ کچھ عمائدین سے ملاقات کی۔ اس عمائدین سے ملاقات میں جب ان سے یہ بات کی گئی ہوگی، یہ میرا اندازہ ہے، جو انہوں نے آگے سے جواب دیا وہ تو مجھے کنفرم ہے، لیکن جو کس بات پہ انہوں نے جواب دیا یہ میرا اندازہ ہے کہ ان سے یہ بات کی گئی ہوگی کہ جی ہر طرف تو یہی خبریں چل رہی ہے کہ نواز شریف پرائم منسٹر آ رہا ہے، تو پھر آپ مطلب کیا کر رہے ہیں سیاست کے میدان میں؟ کیونکہ ہر پارٹی کی کوشش تو یہی ہوتی ہے کہ وہ پرائم منسٹر کے عہدے تک پہنچے۔ ابھی زرداری صاحب کی بھی خواہش ہے کہ وہ اگر خود بننا چاہتے ہیں یا بلاول بھٹو زرداری کو بنانا چاہتے ہیں، تو یہ ایک سیاست میں ایک بڑی نارمل سی چیز ہے، اور یہی ٹارگٹ ہوتا ہے سیاستدان کا۔ تو آصف علی زرداری صاحب نے جو جواب دیا وہ بڑا چونکا دینے والا تھا، اور وہ جواب ایک ایسے شخص کی طرف سے دیا گیا ہے جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے پاکستان کے اندر کہ وہ مفاہمت کا بادشاہ ہے، کہ وہ مشکل سے مشکل مرحلے میں بھی سخت سے سخت مزاج دشمن کے سامنے بھی اس کو بھی اپنے ساتھ مفاہمت پر آمادہ کر لیتا ہے۔ یہ میں آپ کو بتاؤں گا پروگرام میں آگے چل کے کہ یہ انہوں نے کیوں کیا، کہ وہ اس مفاہمت کے اپنے اصول یا اپنے اس طریقہ کار سے پیچھے کیوں ہٹے۔ انہوں نے جو بات کہی وہ بڑی الارمنگ تھی۔ انہوں نے کہا کہ جی نواز شریف کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ چوتھی دفعہ وزیر اعظم بنیں گے، میں ان کو چوتھی بار وزیر اعظم نہیں بننے دوں گا، اور ساتھ ہی ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اگر وہ بن سکتے ہیں تو پھر میرے اس اسٹیٹمنٹ کے بعد چوتھی دفعہ وزیر اعظم بن کے دکھائیں۔ اب یہ ایک بہت بڑا چیلنج تھا، اور آصف علی زرداری کی طرف سے یہ بات کر دینا ایک سیاسی بھونچال کے مترادف ہے، اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں ہے۔ اچھا، نواز شریف صاحب جب سے آئے ہیں نا، تب سے ایک چیز اور بھی سائیڈ بائی سائیڈ چل رہی ہے۔
ایک تو یہ ابھی آصف حسین زرداری صاحب نے ایک سیاسی ہلچل مچا دی اسٹیٹمنٹ دے کے. دوسری جو بات ہے وہ یہ چل رہی ہے کہ ایک مہم بڑے طریقے سے چل رہی ہے. وہ ولاگرس کے ذریعے بھی چلائی جا رہی ہے, وہ اینکرز کے ذریعے بھی چلائی جا رہی ہے, وہ اخبارات اور ٹی وی کے ذریعے بھی چلائی جا رہی ہے. اور وہ چلائی یہ جا رہی ہے کہ جی دیکھیں نواز شریف جو ہے نا وہ اسٹیبلشمنٹ سے لڑے بغیر رہ نہیں سکتا. اور نواز شریف جو نہیں ہے وہ اسٹیبلشمنٹ سے لڑے ہی لڑے, آج لڑے, کل لڑے, وزیر اعظم بن جانے کے بعد مہینے بعد لڑے, 6 مہینے بعد لڑے, سال بعد لڑے. یہ ہو نہیں سکتا کہ نواز شریف ہو ٹکراؤ نہ ہو. اچھا, یہ جو باتیں کی جا رہی ہیں بڑے تسلسل سے کی جا رہی ہیں, بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ کروائی جا رہی ہیں. یہ کیوں کروائی جا رہی ہیں کہ اگر اسٹیبلشمنٹ کی طرح کی سائڈ پہ نواز شریف صاحب کے لیے اگر کوئی نرم گوشہ ہے تو وہ نہ رہے اور وہ چوکنے ہو جائیں اور وہ نواز شریف صاحب کو سارا کچھ دیکھنا شروع کر دے سارے معاملے کے اندر. تو بڑی سمپل سی بات ہے کہ نہ تو نواز شریف کوئی مطلب وہ کان سے روٹی کھاتا ہے اور نہ ہی اسٹیبلشمنٹ کے لوگ کان سے روٹی کھاتے ہیں. یہ بات کہی جا رہی ہے کہ نواز شریف صاحب جب وزیر اعظم بن جائیں گے, اقتدار میں آ جائیں گے, تو ان کی لڑائی ضرور ہوگی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی اور جوڈیشل اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی. ہم نے دیکھا کہ ان دنوں جسٹس قاضی فائز صاحب بھی بڑے اگریسو موڈ میں نظر آ رہے ہیں. تو اس طرح تو پھر یہ معاملہ آگے بڑا گڑبڑ بھی ہو سکتا ہے. یہ وہ باتیں ہیں جو کہ کی جا رہی ہیں یا کروائی جا رہی ہیں تاکہ نواز شریف کو ایک چیلنج بنا کر سامنے پیش کیا جائے. اب نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اس سارے معاملے کو, یقینی بات ہے اگر میرے جیسا ایک عام سا رپورٹر اگر اس چیز کو گیس کر رہا ہے, آپ لوگ اس چیز کو گیس کر رہے ہیں, باقی سیاستدان گیس کر رہے ہیں, تو نواز شریف بھی تو اس چیز کو گیس کر رہا ہے. اور یہ جو انہوں نے کہا ہے کہ کسی چیز کا جواب نہیں دینا, اس کے پیچھے بھی بنیادی طور پہ وجہ یہی ہے کہ یہ وہ ابھی سوچ سمجھ کے فیصلہ کریں گے کہ اس سارے معاملے کو ٹیکل کیسے کرنا ہے. کیونکہ اس وقت جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں پاکستان کے اندر وہ تمام کی تمام ایک دوسرے کے ساتھ اب رابطے میں ہیں. ابھی مسلم لیگ نون نے سندھ کے اندر ایسی بات کی تھی کہ جی وہ ایم کیو ایم کے ساتھ مل کے یا جی ڈی اے کے ساتھ مل کر وہاں پہ انتخابی اتحاد کر سکتے ہیں, جس کے بعد پیپلز پارٹی جو ہے وہ ذرا اس کے لیے پریشانی ہوتی کہ ایسی باتیں بھی آنی شروع ہو گئی تھی کہ جی کہیں سندھ ان کے ہاتھ سے نکل نہ جائے. اب جو بڑے بڑے پاکستان کے تجزیہ کار وہ کہہ رہے ہیں جی تمام سیاسی جماعتوں کو کٹ ٹو سائز کیا جائے گا اور ہنگ پارلیمنٹ آئے گی, جو سب سے زیادہ ووٹیں لینے والی پارٹی ہوگی اس کا پرائم منسٹر ہوگا اور باقی جو دوسری کا صدر ہوگا. یہ ہم آپ کو پہلے ہی بتا چکے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ صدر وزیر اعظم ہوں گے اور آصف حسین زرداری صاحب صدر ہوں گے, جو ابھی تک کا ایک فارمولہ میں نظر آ رہا ہے. لیکن اب یہ سارا معاملہ ہو گیا. اب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ آصف علی زرداری نے یہ بات کیوں کہی ہے. آصف علی زرداری صاحب بہت سمجھدار آدمی ہیں, بہت زیرک سیاستدان ہیں. اس وقت سچویشن یہ ہے کہ ایک بہت بڑا خلا ہے اور وہ خلا پاکستان تحریک انصاف کے ڈسمنٹل ہونے کی وجہ سے پیدا ہوا ہے. یہ ذہن میں رہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو جب اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے کھڑا کیا تھا تو جو مین جو الیکٹیبلز تھے وہ تو شامل انہوں نے کروائے تھے, لیکن جو ایک عام آدمی ہے جو کہ اینٹی نواز شریف تھا اور وہ کسی صورت نواز شریف کو برداشت نہیں کرتا تھا, ان کو پھر پاکستان پیپلز پارٹی جب بھی کمزور ہو گئی, نکل گئی, تو ان کو پھر اگلا جو اپنا اسٹیشن ہے وہ پاکستان تحریک انصاف نظر آیا, کیونکہ نواز شریف کے ساتھ وہ نہیں جا سکتے تھے. تو اسی طرح جو ہے تحریک انصاف جو ہے وہ پنجاب کے اندر آئی اور انہوں نے ایک اپنی سپیس بنائی ہے, اور اب وہ سپیس چونکہ خالی ہو چکی ہے, یہ موقع ہے کہ جو اینٹی نواز شریف ووٹ ہے اس کو آصف زرداری صاحب اپنے ساتھ انگیج کر لیں. وہ جتنے لوگ پاکستان پیپلز پارٹی سے چلے گئے تھے وہ واپس آ جائیں, یا جو لوگ اینٹی نواز شریف ہیں اور وہ نواز شریف کے ساتھ نہیں جانا چاہتے یا نواز شریف کی کسی اتحادی پارٹی کے ساتھ نہیں جانا چاہتے, تو وہ ایک سپیس حاصل کرنا چاہتے ہیں نواز شریف کے خلاف بات کر کے. تو الیکشن جو ہے وہ اب جوں آگے جائے گا آپ کو یہ اس سارے معاملے میں یہ معاملہ ہیٹ اپ ہوتا ہوا نظر آئے گا. آپ کو یہ نظر آئے گا کہ آصف زرداری اور جو مسلم لیگ نون ہے اس کے درمیان جو ہے وہ ایک سیاسی جنگ چلے گی انتخابی مہم کے دوران, ایک دوسرے کے خلاف بڑے حملے ہوں گے. لیکن اتنا مجھے یقین ہے کہ وہ حالت نہیں ہوگی جو پاکستان تحریک انصاف والی تھی کہ گالم گلوچ, اور خیر وہ تو کیا بات کرنی جو اس والے سے. بہرحال ایک جو روایتی سیاست ہے وہ آپ کو نظر آئے گی, محاذ گرم نظر آئیں گے, تند و تیز لہجے بھی نظر آئیں گے, تلخ تقریریں بھی نظر آئیں گی, اور پھر اسی ساری صورتحال کے اندر الیکشن ہوگا, اور الیکشن کے جو بعد ہوگا وہ ہم آپ کو پہلے پروگرام میں بتا چکے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.